अस्सलाम वालेकुम। लाइब्रेरी वॉइस के तमाम सुनने वालों को मैना की तरफ से खुश आमदीद। दुआ गो हूँ कि आप जहाँ रहें खुश रहें। मैं आप लोगों के लिए एक एक्शन और सस्पेंस से भरपूर नावल लेकर आई हूँ जिसका नाम है पुरस्रार शिकारी। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर कहानी पसंद आए तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस नावल की पहली एपिसोड की तरफ। मेरे ढाका एयरपोर्ट पर कदम रखते ही खूनी खेल का आगाज़ हो गया था। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा इस्तकबाल इस सनसनीखेज़ अंदाज से होगा। मैं तैयारे से उतरकर दूसरे मुसाफिरों के साथ लाउंज की तरफ बढ़ा तो मैंने लाउंज के बाहर दरवाजे के पास अपने दरीना दोस्त अनवर नदीम और प्रेस क्लब की सेक्रेटरी और रोज़नामा इत्तफाक की कालम नवीस मिस नजमुन निहार को कृष्णापुरा के फूलों के साथ अपने इस्तकबाल के लिए मौजूद पाया। मैं इस मर्तबा 3 बरस के बाद ढाका आया था। उनके लबों पर तबस्सुम की कलियां चटक रही थीं। जब मैं उनके करीब पहुंचा तो सबसे पहले अनवर नदीम ने आगे बढ़कर मेरे गले में फूलों का हार डाला। फिर वो बड़ी गर्मजोशी से मुझसे बगलगीर हो गया। फिर नजमुन निहार अपना दिलकश तबस्सुम मुझ पर निछावर करती हुई मेरे करीब आई। उसने अपने खूबसूरत हाथों से मेरे गले में हार पहनाया, सलाम किया और फिर उसने अपना एक हाथ मुसाफे के लिए आगे बढ़ाया। उस हाथ का लतीफ़ लम्स मेरी रग रग में बिजली की लहर बनकर उतर गया। उसने अपनी बड़ी बड़ी गहरी स्याह आँखों से मेरी आँखों में झांकते हुए मुझे खुशामदीद कहा। मैंने नजमुन निहार को ऊपर से नीचे तक देखा जो बंगाली हुस्न का नादिर नमूना थी। इन 3 बरसों में उसका हुस्न और दिलरुबा हो गया था। वो कोई नौउम्र लड़की न थी बल्कि 30 बरस की औरत थी। सुर्ख किनारों की सफ़ेद साड़ी और सफ़ेद ब्लाउज़ में मलबूस थी। चेहरा मेकअप से आरी था। लंबे लंबे स्याह रेशमी बाल उसकी पुश्त पर बिखरे हुए थे। मैंने उसे इतने दिलकश अंदाज में पहले कभी नहीं देखा था। उसकी सादगी में बड़ा हुस्न था। वो मुझे अपनी तरफ इस तरह देखते पाकर सुर्ख हो गई। उसने दिल फरेब अंदाज से मुस्कुराते हुए पूछा, इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो? क्या मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ? नहीं, मैंने जवाब दिया। तुम अपनी उम्र से 10 बरस छोटी लग रही हो। ओह, वो अनोखे अंदाज से मुस्कुराई। देखो, ज़्यादा खुशामद की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी किताब पर अपने कॉलम में ज़बरदस्त तनकीद करने वाली हूँ। बाद में शिकायत नहीं करना। मैंने कभी तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं माना तो तनकीद का कैसे बुरा मना सकता हूँ? मैंने रुक कर उसके करीब होकर सरगोशी से अंदाज में कहा, ये बाय द वे तुम्हारी शादी या मंगनी तो नहीं हो गई? नहीं, वो हंस पड़ी और उसका हसीन चेहरा हया आलूद हो गया। मैं तुम जैसे लोगों से कितनी मर्तबा कह चुकी हूँ कि मैंने सहाफ़त से शादी कर ली है, फिर भी तुम लोग मुझसे आस लगाए बैठे हो। जब तक तुम शादी नहीं करोगी हम जैसे लोग तुम्हें परेशान करते रहेंगे। अनवर नदीम ने उससे कहा, हसीन लोगों को जितना जल्द हो सके शादी कर लेना चाहिए वरना उनकी ज़िंदगी अजाब करके रख दी जाती है। अच्छा, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? नजमुन निहार ने मेरी तरफ तीखी नज़रों से देखा। तुमने ही एक बार कहा था कि मेरी शादी शिकार के शौक़ से हो चुकी है। जब तुम्हें देखता हूँ तो मेरे दिल के किसी गोशे में शादी की ख्वाहिश अंगड़ाई लेने लगती है। मैंने उसे शौक़ नज़रों से देखते हुए कहा, अभी मेरा इरादा शादी करने का नहीं है। वो शोखी से बोली, अगर मेरे दिल में ऐसा कोई ख्याल आया तो तुम सरे फहरिस्त होगे। वेरी गुड, थैंक यू। मैंने उसे गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए कहा। आई सी। अनवर नदीम मुस्कुराया। जभी तो इतवार के रोज़ का कॉलम उसने सिर्फ तुम्हारे बारे में लिखा है। वैसे तुम दोनों ही शिकारी हो। वो कैसे? मैंने हैरत से अनवर नदीम की तरफ देखा। तुम जानवरों और दरिंदों का शिकार करते हो और ये मोहतरमा सियासतदानों और मफाद परस्तों का। अगर तुम दोनों संजीदगी से शादी के बारे में सोचो तो तुम दोनों की ये जोड़ी अच्छी रहेगी। अनवर नदीम संजीदा हो गया तो हम दोनों मुस्कुराने लगे। मशरिक़ और मगरिब का ये हसीन जोड़ा, मैंने दरमियान में कहा। इस हसीन शिकारी ने मेरा भी शिकार किया हुआ है। मैंने नजमुन निहार के चेहरे पर अपनी नज़रें मरकूज़ कर दी। उसके भरे भरे उदास होठों पर बदस्तूर दिलफरेब मुस्कुराहट रक्सा थी और आंखों में चिराग जल उठे थे। मैं बावजूद कोशिश के इसके जाल से नहीं निकल सका हूँ। बड़ा मजबूत जाल है मेरे दोस्त अनवर नदीम।
اب تم شکاری کم شاعر زیادہ معلوم ہو رہے ہو۔ اس نے اپنی لمبی لمبی پلکیں جھپکائیں۔ جب بھی تم میرے تصور میں آئیں تب میں نے سوچا کہ کاش میں شکاری نہ ہوتا، شاعر ہوتا، اور تم پر 10,000 غزلیں اب تک ضرور کہہ دیتا۔ سامنے سے ٹرالی آتی دکھائی دی جس میں مسافروں کا سامان لدا ہوا تھا۔ پھر ہم تینوں اندر آ گئے۔ امیگریشن اور کسٹم کی کارروائیوں سے فارغ ہوتے ہوئے 10-15 منٹ بھی نہیں لگے۔ جس وقت میں امیگریشن فارم بھر رہا تھا میں نے اس وقت 40 برس کے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنی وضاحت اور چہرے مورے سے بدمعاش لگ رہا تھا۔ ایک کونے میں کھڑا مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی لال لال آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسی چمک جو کسی خوفناک درندے کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ میں فارم پر کرنے میں لگ گیا۔ انور ندیم اور نجم النہار کے اثر و رسوخ کی وجہ سے سب سے پہلے باہر آنے والا مسافر میں تھا۔ لوڈر میرا سامان اٹھائے ہوئے تھا جو ایک سوٹ کیس، دستی بیگ اور بندوق پر مشتمل تھا۔ میرا ریوالور بھی رسمی مراحل طے کرنے کے بعد دے دیا گیا تھا۔ اسے میں نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ یہ ریوالور میں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ عمارت کے باہر وسیع و عریض برآمدے میں لڑکیوں، عورتوں اور مردوں کی بہت بھیڑ تھی جو اپنے رشتہ داروں کو لینے آئے ہوئے تھے۔ وہ چونکہ بیرونی دروازے کے باہر بڑی بدنظمی سے کھڑے تھے اس لیے ان کے بیچ سے راستہ بنا کر نکلنا پڑا۔ سیکیورٹی اور پولیس کے آدمی بھی انہیں کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ میں نے اس بدمعاش کو دیکھا جو مجھ سے آگے تھا اور بھیڑ کو تیزی سے چیرتا ہوا بائیں جانب تیزی سے لپک گیا جہاں ایک پرانے ماڈل کی مورس گاڑی کھڑی تھی۔ معلوم نہیں کیوں ایک نامعلوم خطرے کی بو محسوس ہوئی، بلکہ میری چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ لوڈر میرا سامان لیے آگے آگے تھا اور کار پارکنگ لاٹ کی طرف جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ انور ندیم تھا۔ پارکنگ لاٹ پر نجم النہار کی گاڑی کھڑی تھی۔ میں اور نجم النہار ان دونوں کے پیچھے پیچھے 15-20 قدم پر تھے۔ ہم دونوں باتیں کرنے میں ایسے منہمک تھے کہ دنیا و مافیا کی کچھ خبر نہ تھی۔ نجم النہار کو اچانک کسی چیز سے ٹھوکر لگی تو وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ وہ گرنے لگی تو میں نے سرعت سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس نے استادہ ہوتے ہوئے سامنے کی طرف دیکھا تو ایک دم اچھل پڑی۔ پھر اس نے بجلی کی سی تیزی سے مجھے ایک طرف دھکا دے دیا اور خود بھی دوسری طرف ہو گئی۔ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور زمین پر گر پڑا۔ فوری طور پر میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ میں حیران تھا کہ نجم النہار نے مجھے دھکا کیوں دیا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ پوری قوت سے ہذیانی انداز میں چیخی، سالار اپنے آپ کو بچاؤ، وہ بدمعاش تم پر فائر کرنے والا ہے۔ نجم النہار نے جس طرف اشارہ کیا تھا میں نے اس سمت دیکھا تو سن سا ہو گیا۔ خوف کی لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی۔ وہ بدمعاش جسے میں نے کسٹم ہال میں دیکھا تھا، جو ابھی مورس گاڑی کی طرف لپکا تھا، وہ اس گاڑی کی اگلی نشست پر بیٹھا کھڑکی میں سے بندوق کی نال میری طرف کر کے نشانہ باندھ رہا تھا۔ پھر میں بغیر کسی تاخیر کے ایک طرف زمین پر گیند کی طرح لڑکتا ہوا ستون کی طرف بڑھا۔ اس نے ایک فائر داغ دیا۔ گولی میرے سر کے اوپر سے سنسناتی ہوئی گزر گئی، مگر دوسرے ہی لمحے ایک دل خراش چیخ فضا میں گونجی۔ یہ گولی کسی اور کے جا لگی تھی۔ میں تیزی سے اٹھ کر ستون کی آڑ لیے بھاگا۔ میں بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ستون کی آڑ میں نہ ہو جاتا تو دوسری گولی میرے لیے فرشتہ اجل ثابت ہوتی۔ دوسری گولی ستون سے ٹکرائی اور نہ جانے کدھر جا گری۔ میں نے بائیں جانب دیکھا۔ پہلی گولی کا نشانہ ایک ٹیکسی ڈرائیور بنا تھا۔ گولی اس کی ران کے گوشت کو پھاڑتی ہوئی نکل گئی تھی۔ وہ زمین پر کسی زخمی پرندے کی طرح تکلیف سے تڑپ رہا تھا۔ اس بدمعاش نے جب یہ دیکھا کہ میں اس کے حملے سے بال بال بچ گیا ہوں اور میرے بجائے دوسرا آدمی اس کی گولی کے زد میں آ چکا ہے اور اس کا دوسرا فائر بھی خالی گیا ہے، تو اس نے نجم النہار کو اپنے نشانے کی زد میں لے لیا، جو زمین سے اٹھ کر حد درجہ خائف اور حواس باختہ ہو کر کار پارکنگ لاٹ کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اس بدمعاش نے اچانک ہی نجم النہار کا نشانہ لے لیا۔ اس خبیث بدمعاش نے فائر جھونک دیا تو گولی نجم النہار کے شانے پر جا لگی اور وہ کسی لٹو کی طرح گھوم کر قریب کھڑی گاڑی کے بونٹ پر منہ کے بل جا گری۔ پھر اس کے منہ سے ایک دل سوز چیخ نکلی اور فضا میں دور تک گونجی۔ پھر وہ گاڑی کے بونٹ پر سے پھسلتی ہوئی زمین پر بکھر گئی۔ اس کے شانے سے خون کا ایک فوارہ ابل پڑا اور اس کے لباس کو خون سے تر کرنے لگا۔ اس گاڑی میں ایک نہیں دو بدمعاش تھے۔ دوسرا بدمعاش تو اسٹیئرنگ پر بیٹھا تھا۔
उन बदमाशों ने शायद समझा कि नजमुन निहार का तो काम हो गया। उनकी गाड़ी एक झटके से बढ़ी और उसने बड़ी तेज़ी से एक चक्कर काटा और मेन रोड की तरफ पूरी रफ्तार से चल पड़ी। मैं नफ़रत और गुस्से से अंदर ही अंदर पेचोताप खाकर रह गया। मेरी जेब में रिवॉल्वर था, लेकिन वो किसी काम का नहीं था, इसलिए कि उसकी गोलियां सूटकेस में थीं। मेरा रिवॉल्वर भरा होता तो उन बदमाशों में से कोई भी अपनी जान बचाकर ना भाग सकता था। यह खूनी वाक़या चश्मे ज़दन में पेश आया था। सिक्योरिटी गार्ड और मुसल्लह पुलिस के सिपाही हैरत से देखते और सोचते रह गए थे, जब तक उन्हें होश आया और वो उस गाड़ी के पीछे लग गए। इतनी देर में उन बदमाशों की गाड़ी ये जा वो जा। दूसरे लम्हे वो नज़रों से ओझल हो गई। पुलिस की जीप उनके ताक़ुब में रवाना हुई। मुझे पुलिस से इस गफलत की और सुस्त रवि और बेपरवाही की कतई उम्मीद नहीं थी। पुलिस तेज़ी दिखाती थी तो रिश्वत लेने और शरीफ और बेगुनाह आदमियों को गिरफ्तार करने में। मैं फ़ौरन ही नजमुन निहार की तरफ लपका। वो गुज़िश्ता 5 बरसों से मेरे बेहतरीन, मुखलिस और बेतकल्लुफ़ दोस्तों में से थी और मेरी किताबों और मेरे कारनामों की जज्बाती हद तक कदरदान थी। आज अब वो मेरी मोहसिन भी हो गई थी। आज उसकी वजह से मैं मौत के मुंह से जाने से बच गया था। वो गरीब मेरी ही वजह से इन दरिंदों की गोली का निशाना बन गई। उसे ज़ख्मी हालत में बेहोश देखकर मेरा दिल सदमे से जैसे फटा जा रहा था। मैंने उसके करीब जाकर उसकी नब्ज़ देखी तो वो चल रही थी। उसके ज़ख्म से बहुत सा खून बह गया था और बंद नहीं हुआ था। उधर उस बदमाश की फायरिंग से एयरपोर्ट की इमारत के बाहर फ़िज़ा में चीखों पुकार और एक भगदड़ सी मच गई थी। सब दहशत ज़दा हो गए थे। जिसका मुंह जिधर को उठा वो उस तरफ भागा। इमारत के अंदर भी खौफ और हरास फैल गया था, इसलिए कोई मुसाफिर बाहर नहीं निकला था। इधर अनवर नदीम हाँफता मेरे पास आया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। मैं किसी अस्पताल को फ़ोन करके एम्बुलेंस मंगवाता हूँ, अनवर नदीम ने दिल गिरफ्ता लहजे में कहा। ओह मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? ये पुलिस का काम है, फिर भी तुम किसी अच्छे प्राइवेट अस्पताल को फ़ोन करके उसकी एम्बुलेंस मंगवाओ। जाओ जल्दी करो। अनवर नदीम टेलीफोन करने के लिए इमारत के अंदर लपक गया। उसके जाते ही 2 पुलिस अफसर आ गए। इनमें से एक बोला, इस बदमाश ने शायद आप पर गोलियां चलाई थीं। मैंने उनकी तरफ घूर कर गुस्से से देखा। और आप ये खूनी तमाशा देखते रहे? हम अंदर थे, दूसरे ने जवाब दिया। क्या आप इन बदमाशों के बारे में कुछ बता सकते हैं कि वो कौन थे और उन्होंने किस लिए आप पर फायरिंग की? मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ कि वो कौन थे और उन्होंने किस लिए मुझ पर हमला किया, मैं तंद लहजे में बोला। मैं कराची से आज ही और इसी फ़्लाइट से आया हूँ जिस फ़्लाइट से मुसाफिर बाहर निकल रहे हैं। आप कराची से आए हैं? उसके लहजे में हद दर्जा हैरत थी, शायद इसलिए कि मैं बंगाली ज़ुबान में बड़े साफ शुस्ता लहजे में बड़ी रवानी से बोल रहा था। क्या आप बंगाली नहीं हैं? जी नहीं। मैं बरहम हो गया। आप देख नहीं रहे ये बेहोश और शदीद ज़ख्मी हैं और इन्हें फ़ौरन तिब्बी इमदाद की सख्त ज़रूरत है। आप हैं कि इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं कर रही। क्या यह खातून आपकी अहलिया है? उसने मुझसे पूछा। दूसरा इस भीड़ को हटाने लगा जो हमारे गिर्द जमा हो रही थी। जी नहीं, ये मेरी मेज़बान और रोज़नामा इत्तफ़ाक़ की कॉलम नवीस मिस नजमुन निहार हैं। ओह, पुलिस अफसर का चेहरा मुतग़य्यर हो गया और उसकी जैसे सिट्टी गुम हो गई। ये मिस नजमुन निहार है? आप ऐसा करें, इन्हें मेरी गाड़ी में ले चलें। उसने अपनी गाड़ी की चाबियाँ निकाल लीं और अपने साथी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इदरीस जल्दी से मेरी गाड़ी ले आओ। जानते हो ये औरत कौन है? शिकारी। मिस नजमुन नहार, रोज़नामा इत्तफ़ाक़ की कॉलम नवीस। नहीं, वो हैरत से उछल पड़ा। उसकी आंखें फैल गईं। ये औरत तो हमारे बारे में बजा देगी। वो गाड़ी लाने के लिए जल्दी से पार्किंग लॉट की तरफ दौड़ा। इसकी गाड़ी आने से पहले अनवर नदीम आ गया। मैंने अस्पताल टेलीफोन कर दिया है। अव्वल तो वो ये केस लेने के लिए तैयार नहीं थे। जब मैंने नजमुन नहार के बारे में बताया तो उनके दिमाग दुरुस्त हो गए। एम्बुलेंस 10 मिनट में पहुंच रही है। इंस्पेक्टर की गाड़ी भी आ रही है, उसमें ले चलते हैं, मैंने अनवर नदीम से कहा। फिर इंस्पेक्टर बोला, आप इस गरीब टैक्सी ड्राइवर को भी फ़ौरन अस्पताल पहुंचा दे। मालूम नहीं उस गरीब की क्या हालत है, वो बेहोश पड़ा है। अनवर नदीम ने कहा, आप उसकी फ़िक्र ना करें, सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस आएगी और उसे ले जाएगी। इंस्पेक्टर ने बेपरवाही से अपने शाने उचकाए। हमें मिस नजमुन निहार की फ़िक्र है, इसलिए कि उनकी पहुंच सबसे ज़्यादा है। आपको उस टैक्सी ड्राइवर की फ़िक्र इसलिए नहीं है कि उसकी कोई पहुंच नहीं?
میں نے اس پر طنز کیا۔ جی یہ بات نہیں، وہ جھیپ سا گیا۔ میں ایک بات کہہ رہا تھا، آپ کو شاید نہیں معلوم کہ یہ ٹیکسی ڈرائیور مس نجم النہار کا ڈرائیور ہے۔ اگر آپ نے اس سے فوری طور پر طبی امداد نہیں پہنچائی تو پورے شہر کی پولیس کی خیر نہیں ہوگی۔ اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ آپ ایسا کریں، انور ندیم نے اپنا خیال ظاہر کیا، آپ اس غریب ٹیکسی ڈرائیور کو اپنی گاڑی میں ڈال کر ہسپتال پہنچائیں، ہم انہیں اپنی گاڑی میں لے آتے ہیں۔ خون بند نہیں ہو رہا۔ ٹھیک، انسپکٹر نے سر ہلایا، ہم اسے سرکاری اسپتال پہنچا دیتے ہیں۔ جی نہیں، اسے ہمارے والے ہی ہسپتال لے آئیں، اس کے علاج کے اخراجات ہم برداشت کریں گے، میں نے کہا۔ ہم نے ایمبولنس کا انتظار نہیں کیا۔ میں نے نجم النہار کا پرس انور ندیم کو دیا اور نجم النہار کو اٹھا کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ ادھر انسپکٹر کی گاڑی بھی اس ٹیکسی ڈرائیور کی طرف بڑھی۔ تھوڑی دیر بعد ہماری گاڑیاں راستے میں تھیں تو کئی ایمبولنس ایئرپورٹ کی طرف تیزی سے جا رہی تھیں۔ میں نے نجم النہار کو گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹا کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا، اس کے زخم پر رومال طے کر کے رکھ دیا تھا کہ خون زیادہ نہ بہے۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تکلیف سے بری طرح کراہ رہی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی ان دونوں کو فوراً آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا تھا۔ اس ہسپتال میں چوٹی کے ڈاکٹر اور سرجن موجود تھے۔ نجم النہار کی ماں اور بہن شمس النہار اور بھائی تنزیل الرحمن ہسپتال پہنچ گئے۔ انور ندیم نے انہیں ٹیلی فون کر دیا تھا۔ وہ سب بہت پریشان اور غمزدہ تھے۔ سرجن نے آپریشن تھیٹر سے باہر آ کر بتایا کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، گولی شانے میں پیوست ہو گئی تھی، وہ نکال لی گئی ہے، مریضہ کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ یہی اس ٹیکسی ڈرائیور عبدل کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ ان دونوں کو خون دیا گیا تھا۔ اتفاق سے میرا اور نجم النہار کا ایک ہی بلڈ گروپ تھا۔ چونکہ 3 بوتل خون کی ضرورت تھی، اس لیے بھائی بہن کے علاوہ مجھ سے بھی لے لیا گیا۔ میں جب کبھی بھی ڈھاکہ آتا تھا نجم النہار کے پاس ہی ٹھہرتا تھا، اس لیے کہ وہ لوگ مجھے اپنے ہی گھر کا فرد سمجھتے تھے۔ اس گھر سے میرے قریبی اور درینہ مراسم اس لیے بھی تھے کہ ماضی میں جب بنگلہ دیش نہیں بنا تھا یہ لوگ ہمارے پڑوسی تھے، اور نجم النہار میری چھوٹی بہن کی کلاس فیلو بھی رہ چکی تھی۔ میں نجم النہار کے پاس رات کو رکنا چاہتا تھا مگر اس کے گھر والے نہیں مانے۔ شمس النہار اس کے پاس رک گئی۔ یوں بھی اس کے ڈرپ لگی ہوئی تھی اور نیند کا انجیکشن دیا ہوا تھا۔ صبح سے پہلے اس کا ہوش میں آنا ممکن نہیں تھا۔ اس کے گھر والے مجھے ساتھ لے گئے تو انور ندیم بھی چلا آیا۔ اس مرتبہ جو میں بنگلہ دیش آیا تو صرف شکار کے لیے نہیں آیا، بلکہ خاص طور پر مجھے میرے شکاری دوست ابو سرکار احمد نے مدعو کیا تھا۔ اس مرتبہ شکار کھیلنے کے بجائے ان 7-8 مشہور شکاریوں کو تلاش کرنا تھا جو 2 سال کے اندر پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے تھے۔ پولیس اور خفیہ پولیس کے ادارے سر توڑ کوشش کرنے کے باوجود بھی ان کی گمشدگی کا پتہ نہ چلا سکے تھے۔ ان کی لاشیں تک دستیاب نہ ہو سکی تھیں۔ ان میں 4 تو غیر ملکی شکاری تھے جو سندر بن میں شکار کے لیے آئے تھے۔ وہ ڈھاکہ سے ایک اسٹیمر میں سندر بن کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ سفر کے دوران اسٹیمر میں ہی غائب ہو گئے تھے۔ ان کے کمروں میں سامان موجود تھا لیکن ان کا پتہ نہ چل سکا تھا۔ ان غیر ملکی شکاریوں کی پراسرار گمشدگی پر ان کی حکومتوں نے بنگلہ دیش کی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ابو سرکار احمد کے صدر سے گہرے مراسم تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ میں یہاں آؤں تو دونوں مل کر ان لاپتہ شکاریوں کا پتہ لگائیں جن کی گمشدگی سے خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میری 7ویں کتاب 10واں شکار، جو شکار کے انتہائی سنسنی خیز اور حیرت انگیز واقعات پر مشتمل تھی، اس کا بنگلہ ایڈیشن بھی شائع ہوا تھا۔ میری یہ کتاب انگریزی زبان میں شائع ہوئی تھی اور اس کا بنگلہ ترجمہ میرے بچپن کے دوست انور ندیم نے کیا تھا، اور اس کی تقریب رونمائی ڈھاکہ کے پریس کلب میں 20 نومبر کو منعقد ہونے والی تھی۔ شکار کے موضوع پر میری کتابیں لندن کا ایک بہت بڑا پبلشر چھاپتا تھا اور اس کا ترجمہ بھی تقریباً دنیا کی ہر زبان میں چھپتا تھا۔ میری ہر کتاب کے 10 سے زیادہ ایڈیشن شائع ہو چکے تھے اور بھی شائع ہو رہے تھے۔ یہ میرا ذریعہ آمدنی تھا اور ان کتابوں کی بدولت میں آج ایک دولت مند آدمی تھا۔ مجھے ہر مہینے مختلف ممالک کے پبلشروں کی جانب سے ہزاروں روپے کی رقم روائلٹی کے طور پر بھی وصول ہوتی رہتی تھی۔ آج میں دنیا کے بہترین شکاریوں میں شمار کیا جاتا تھا اور میرے کارناموں کی ساری دنیا میں دھوم مچی ہوئی تھی۔ میں ان 3 برسوں کے عرصے میں
ملایا صومالیہ اور افریقہ کے جنگلوں میں شکار کر کے کراچی پہنچا تھا کہ ابو سرکار احمد کا خط ملا۔ وہ میرے ساتھ ملایا اور میسور میں تھے، جہاں ہم نے شیر، ببر اور دیو قامت تیندوؤں کا شکار کیا تھا۔ اب یہاں ایک ایسے شخص کا شکار کرنا تھا جو شکاریوں کا شکار کر رہا تھا۔ ایک بات میری سمجھ سے بالاتر تھی کہ نادیدہ دشمن کو شکاریوں سے ایسی کیا دشمنی تھی۔ ڈھاکہ کے ایئرپورٹ پر جو واقعہ پیش آیا تھا، اس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ نادیدہ دشمن میری آمد سے خوف زدہ ہے، اس لیے اس نے مجھے ایئرپورٹ پر ہی ہلاک کر دینے کا منصوبہ بنایا تھا، جو نجم النہار کی وجہ سے بری طرح ناکام رہا تھا۔ ایک دوسری بات یہ میرے لیے حیران کن تھی کہ نادیدہ دشمن کو میری آمد کی خبر کیسے ہو گئی۔ میں نے اپنی اس حیرانی کا اظہار انور ندیم سے کیا تو اس نے بتایا، نجم النہار نے تمہاری آمد کی خبر ملک کے تمام مخبرات میں شائع کر دی تھی، اور اس خبر میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ تم شکاریوں کی پراسرار گمشدگی کا کھوج لگانے آ رہے ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ان شکاریوں کو کس نے اغوا کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ صرف شکاری ہی نہیں، بہت سارے غریب اور خوبصورت جوان مرد لڑکے لڑکیوں کو بھی اغوا کیا جا چکا ہے، انور ندیم نے جواب دیا۔ ان سب کی پراسرار گمشدگی بھی ایک معمہ ہے۔ اغوا ہونے یا لاپتہ ہونے والوں کی لاشوں تک کا پتہ نہیں چل سکا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بین الاقوامی گروہ انہیں اغوا کر کے پڑوسی ملک کے بیگار کمپنیوں کو پہنچا رہا ہو؟ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، انور ندیم نے کہا۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسٹیمر سے جب کہ وہ اپنا سفر طے کر رہے ہوں، شکاریوں کا لاپتہ ہو جانا حیرت انگیز اور ناقابل یقین ہے۔ ایسا لگتا ہے انہیں جادو کے ذریعے سے غائب کر دیا جاتا ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا دشمن مجھے اسٹیمر سے کیسے غائب کرتا ہے۔ اس نے ایک شیر ببر کو چھیڑا ہے۔ اچھا نہیں کیا سالار، تم ذرا ہوشیار اور محتاط رہنا، انور ندیم نے مشورہ دیا۔ تم پر دوبارہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے۔ دشمن اپنی ناکامی پر سب کی محسوس کر رہا ہوگا۔ تمہاری زندگی ہم سب کو بہت عزیز ہے۔ یہ نادیدہ دشمن کون ہو سکتا ہے؟ جو بھی ہے وہ ایک ذہین، بہت ہوشیار اور خطرناک شخص ہے۔ وہ جو بھی ہو اور کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، مکافات عمل سے نہیں بچ سکتا۔ اس کی وجہ سے پورے ملک میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے اور غیر ملکی شکاریوں نے یہاں آنا بند کر دیا ہے۔ ابو سرکار احمد کب تک وطن واپس لوٹ رہے ہیں؟ وہ کل یہاں تمہارے استقبال کے لیے سنگاپور سے پہنچنے والے تھے، مگر پہنچ نہ سکے، بلکہ بینکاک صدر مملکت کے کسی کام سے چلے گئے ہیں۔ 3-4 دن میں ان کی واپسی متوقع ہے۔ میں اور انور ندیم صبح اسپتال پہنچے تو نجم النہار ہوش میں تھی۔ اس کی حالت قدرے بہتر تھی، لیکن خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس پر نقاہت طاری تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے زرد چہرے پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ شمس النہار بولی، جب سے اسے ہوش آیا ہے آپ ہی کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ اب تک کوئی 20 مرتبہ پوچھ چکی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ آپ بھی دشمن کی فائرنگ سے زخمی ہو کر کسی ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اب اسے میری بات کا یقین آیا ہوگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اس نے میرے بارے میں ایک مرتبہ بھی پوچھا ہوگا۔ میں نے بستر پر نجم النہار کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ شمس النہار کے چہرے پر گہرا استحجاب چھا گیا۔ کیوں اور کس لیے تم خود ہی اس سے پوچھ لو۔ اگر اسے میرا اتنا ہی خیال ہوتا تو پھر کیا تھا؟ نجم النہار کے چہرے پر سرخی لہر بن کر دوڑ گئی۔ وہ نقاہت سے بولی، بہتر ہے کہ اب تم کالم نویسی شروع کر دو۔ تھوڑی دیر بعد شمس النہار اپنے گھر والوں کا ٹیلی فون سننے کے لیے چلی گئی۔ انور ندیم ڈاکٹر سے ملنے اور اس کی رپورٹ معلوم کرنے گیا تو ہم دونوں کمرے میں اکیلے رہ گئے۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نور سا چھا گیا۔ تمہاری آنکھیں تو کچھ اور کہہ رہی ہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے کہا۔ کیا؟ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں بھی پھیل گئی، وہی جو تمہاری زبان کبھی نہ کہہ سکی۔ عورت کی زبان اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، وہ رک رک کر کہنے لگی۔ تم شکاری نگاہوں کی زبان کبھی نہ سمجھو گے۔ اب چونکہ تم شاعر بنتے جا رہے ہو، اس لیے آنکھوں کی زبان کا مفہوم بھی سمجھنے لگے ہو۔ تم نے مجھ پر جو احسان کیا ہے میں اسے ساری زندگی بھلا نہیں سکتا۔ تم نے میرے لیے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی۔ کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے اپنی جان دے سکوں؟ اس کی حسین آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ اس مہم سے واپس آنے کے بعد تمہیں سدا کے لیے اپنانے کی مہم سر کر کے رہوں گا۔
پردے حیا سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تم سدا سے ہی میرے دل کے تہاں خانے میں بسے ہوئے ہو۔ انور ندیم بے آواز دروازہ کھول کر کھڑا ہماری باتیں سن رہا تھا۔ جبھی شمس النہار بھی آئی تھی۔ اس نے آتے ہی انور ندیم سے پوچھا، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ ایک طرف شیر کے شکاری کو محبت کا شکار کھیلتے دیکھ رہا ہوں تو دوسری طرف ایک کالم نویس کو شاعری کرتے ہوئے۔ تیسرے روز کی بات ہے، ٹیلی فون کی مسلسل بجتی ہوئی گھنٹی نے مجھے گہری نیند سے جگا دیا تھا۔ میں رات 2 بجے اپنی 8ویں کتاب پراسرار شکار کا آخری باب مکمل کر کے سونے کے لیے بستر پر گیا تھا۔ میں بیدار ہوا تو مجھ پر گہری غنودگی طاری تھی اور آنکھوں میں اتنی نیند بھری تھی کہ پلکیں ہی نہیں کھل رہی تھی۔ میں نے اندازے سے اپنا ہاتھ سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھایا جس پر بیڈ لیمپ اور ٹیلی فون رکھے تھے۔ میرا ہاتھ بیڈ لیمپ پر پڑا تو میں نے ٹٹول کر اس کا بٹن تلاش کیا۔ دوسرے ہی لمحے کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیل گئی۔ اس روشنی میں میں نے بوقت تمام پلکیں اوپر اٹھا کر دیوار گر گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں دل میں حیران ہوا کہ اتنی رات گئے کس کا ٹیلی فون ہو سکتا ہے۔ اس کمرے میں جو ٹیلی فون تھا وہ نشست گاہ کے ٹیلی فون سے منسلک تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں ایک خیال بجلی کی طرح آیا کہ کہیں ہسپتال سے نجم النہار کی ماں نے تو رنگ نہیں کیا۔ وہ آج رات اپنی بیٹی کے پاس رک گئی تھی، حالانکہ ان کے رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اس لیے کہ وہاں ایک نرس ڈیوٹی پر موجود تھی، اور اس کے علاوہ نجم النہار کی طبیعت تو آج بالکل ٹھیک تھی۔ وہ بڑی تیزی سے صحت یاب ہو رہی تھی، اور پھر آج میں سارا دن اس کے کمرے میں ہی موجود رہا تھا۔ رات 9 بجے وہاں سے اٹھا تھا اس لیے کہ اس کے سونے کا وقت ہو رہا تھا۔ اس کی طبیعت کے بگڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ ڈاکٹروں کے بورڈ نے مختلف رپورٹیں دیکھنے کے بعد کل ہسپتال سے گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میرا خیال تھا کہ نیچے کوئی ٹیلی فون کی گھنٹی مسلسل بجنے کی آواز سن کر بیدار ہو جائے گا اور ٹیلی فون پر بات کر لے گا۔ چند لمحوں تک کسی نے ریسیور نہیں اٹھایا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ٹیلی فون کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ میں نے ریسیور کو کان سے لگا کر ہیلو کہا تھا کہ دوسری طرف سے ایک مترنم سی آواز لہرائی جس میں بلا کا کرب اور دکھ جھلک رہا تھا۔ کیا یہ مس نجم النہار کا مکان ہے؟ اس کا لب و لہجہ بڑا صاف و شستہ تھا۔ اس کے لہجے کی نفاست اور ربابت کرنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی بڑے ہسپتال کی تربیت یافتہ نرس ہے۔ نہ جانے کیوں میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میرا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ ٹیلی فون ہسپتال سے آیا ہے۔ میں نے مردہ لہجے میں جواب دیا، جی ہاں، فرمائیے، کیا میں مسٹر سالار احمد سے بات کر سکتی ہوں؟ اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا، جی، میں سالار بول رہا ہوں۔ اس اجنبی لڑکی کی زبان سے مجھے اپنا نام سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ اوہ میرے خدایا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ سے رابطہ قائم ہو گیا۔ اس نے جیسے اطمینان کا گہرا سانس لیا، یہ جان کر کہ ٹیلی فون ہسپتال سے کسی نرس کا نہیں ہے بلکہ کسی اور لڑکی کا ہے، اور وہ تنگ کرنے اور تفریح لینے کی غرض سے رات کے 3 بجے ٹیلی فون کر رہی ہے۔ ایک طرف اطمینان سا ہوا، دوسری طرف مجھے اس کے ناوقت ٹیلی فون کرنے پر سخت غصہ آیا۔ اخبارات کے ذریعے سے یہ خبر ہر کسی کے علم میں تھی کہ میں نجم النہار کے گھر ٹھہرا ہوا ہوں، اس لیے اس لڑکی نے ادھر کا نمبر گھما دیا تھا۔ یہ کوئی وقت ہے ٹیلی فون کرنے کا؟ میں غصے سے بھڑک اٹھا۔ آئی ایم ویری ویری سوری، وہ معذرت سے آمیز لہجے میں گڑبڑائی۔ آپ سے ایک بے حد ضروری بات کرنا تھی۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے ہیں، میں نے حیرت اور غصے سے کہا۔ یہ وقت ایک شریف آدمی کے سونے کا ہوتا ہے، آپ صبح بھی ٹیلی فون کر سکتی تھی۔ اگر اتنی اہم اور ضروری بات نہ ہوتی تو آپ کو 10 بجے ہی ٹیلی فون کر لیتی۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کا ٹیلی فون ٹیپ کیا جا رہا ہے، اس وقت ٹیپ شاید نہیں ہو رہا ہے، اس لیے میں نے آپ کو اس وقت زحمت دی۔ ٹیلی فون ٹیپ ہو رہا ہے؟ اس کی اطلاع پر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ کون ٹیپ کر رہا ہے؟ وہی جس نے ایئرپورٹ پر آپ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، وہ کہنے لگی۔ میں آپ سے فوری طور پر ملنا چاہتی ہوں، کیا آپ 1 گھنٹے کے اندر اندر مجھ سے مل سکتے ہیں؟ کیا؟ میں چونک پڑا۔ آپ مجھ سے کس لیے ملنا چاہتی ہیں؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ صبح 7 بجے کے بعد کسی وقت یہاں تشریف لے آئیں؟ میں آپ کو ٹیلی فون پر نہیں بتا سکتی کہ آپ سے کس لیے فوری طور پر ملنا چاہتی ہوں۔ اس کا لہجہ ایک دم پراسرار سا ہو گیا۔
مگر محترمہ، رات کا وقت ہے اور اس وقت ملنا کسی طرح مناسب بات نہ ہوگی۔ میں نے معذرت کی۔ آئی ایم سوری مس۔ اس وقت ایک ایک لمحہ میرے لیے ہی نہیں، آپ کے لیے بھی کتنا قیمتی ہے، اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ سویرا کس نے دیکھا ہے مسٹر سالار؟ یکلخت اس کی آواز بھر آ گئی۔ پلیز اس ملاقات کو آپ صبح پر نہ ٹالیں۔ پھر اس ملاقات سے کفِ افسوس ملنے کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ آپ ساری زندگی پچھتائیں گے۔ آپ معمے میں کیا بات کر رہی ہیں؟ صاف صاف بتاتی کیوں نہیں؟ اصل بات کیا ہے؟ یہ ایک مجبوری ہے مسٹر سالار، وہ دل گرفتہ لہجے میں کہنے لگی۔ دراصل آپ سے ملنے کے لیے ایک اور شخص بے چین ہے اور وہ اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہا ہے۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ سے آخری بار ملنا چاہتا ہے۔ دیکھیے مس، میں نے تڑختے لہجے میں کہا، میرے خلاف کوئی جال تو نہیں بچھایا جا رہا نا؟ جی نہیں، اس کے لہجے میں بلا کا کرب نمایاں تھا۔ میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ یہ بد نصیب شخص میرے والد ہیں۔ آپ کے دوست ہی نہیں، ہم جماعت بھی رہ چکے ہیں۔ بنگلہ دیش بننے سے پہلے وہ صرف آپ سے ملنے کے لیے موت سے لڑ رہے ہیں۔ ایک منٹ، میں نے اس سے کہا، مجھے ذرا سوچنے دو۔ میں سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ اس لڑکی نے مجھے عجیب معمے میں ڈال دیا تھا۔ میرے ذہن میں ایک کشمکش سی ہونے لگی۔ یہ میرے لیے ایک بے حد عجیب بات تھی کہ ایک نوجوان لڑکی رات کے 3 بجے مجھ سے ملنا چاہ رہی تھی۔ اس کا باپ بھی مجھ سے فوری طور پر ملنے کا خواہش مند تھا اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ موت کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ معلوم نہیں یہ لڑکی کون تھی، اس کا والد کون تھا، اس کا کیا نام تھا، وہ میرا دوست تھا بھی یا نہیں، یہ کیسا اصرار تھا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ لڑکی کسی وجہ سے کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہ تھی۔ کیا مجھے اس شخص سے مل لینا چاہیے جو میرا دوست بھی ہے اور مرنے سے پہلے مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ آخر یہ شخص کس طرح سے موت کے منہ میں جا پہنچا؟ کیسے؟ میرے ذہن میں سوالوں کے زہریلے سانپ پھنکارنے لگے۔ میں نے بادل نخواستہ سے کہا، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، مگر آپ سے کہاں آ کر ملوں؟ رمنا گرین پارک کے عقبی حصے میں، وہ بولی۔ آپ ابھی اور اسی وقت نکل رہے ہیں نا؟ جی ہاں، مجھے دیر بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اتنی رات کو کسی سواری کا ملنا بہت مشکل ہے، میں نے جواب دیا۔ آپ کا نام کیا ہے اور پھر میں آپ کو کیسے پہچانوں گا؟ آپ وہاں کسی جگہ پر ہوں گی؟ میں نے ایک ہی سانس میں اس سے کئی سوال کر ڈالے۔ میرا نام لڑکی ہے، اس نے کہا، میرے سوا وہاں کوئی عورت تو کیا مرد بھی نہیں ہوگا، میں خود ہی آپ تک پہنچ جاؤں گی۔ پھر ٹیلی فون کا سلسلہ یکلخت منقطع ہو گیا۔ میں نے بستر سے نکل کر لائٹ آن کی اور غسل خانے کی طرف بڑھتے ہوئے سوچا کہ اگر میرا نادیدہ دشمن مجھے پھانسنے کے لیے میرے لیے جال بچھا رہا ہے تو کوئی بات نہیں، یہی ایک راستہ ہے اس تک پہنچنے اور اس سے مقابلہ کرنے کا۔ مجھے کبھی اپنی جان کی پرواہ نہیں رہی تھی، اس لیے موت کا ایک دن معین ہے اور میں نے ہمیشہ موت کو سر پر منڈلاتے دیکھا تھا۔ ایک شکاری جب شکار کے لیے جاتا ہے تو وہ موت کی پرواہ نہیں کرتا، وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتا ہے۔ میں نے اپنا ریوالور لوڈ کیا، سوٹ کیس سے پینسل ٹارچ نکالی۔ نیچے بے آواز آیا، کسی کو جگا کر ان کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کوئی جاگتا ہوتا تو گاڑی کی چابی لے لیتا۔ نجم النہار کے ہاں ایک نہیں 2 گاڑیاں تھیں۔ میں چند لمحوں کے بعد گھر سے باہر آیا۔ گلیاں اور سڑکیں ویران اور سنسان پڑی تھیں۔ رات کا حسن نکھرا ہوا تھا اور ہوا میں خنکی تھی۔ گلابی جاڑے کے دن تھے۔ میں کسی سواری کی تلاش میں چوراہے کی طرف بڑھا۔ یہ گلشن کا علاقہ تھا۔ یہاں دن میں بھی کسی سواری کا ملنا مشکل ہوتا تھا، اس لیے کہ یہاں بنگلے اور کوٹھیاں تھیں اور لوگوں کے پاس اپنی اپنی گاڑیاں ہوتی تھیں، اس لیے یہاں کسی قسم کی سواری نہیں ملتی تھی۔ اور پھر رمنا گرین پارک یہاں سے بہت دور تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر کوئی سواری نہیں ملی تو نجم النہار کے ہاں کسی کو جگا کر گاڑی کی چابیاں لے لوں گا۔ میں چوراہے پر پہنچا کہ مخالف سمت سے ایک ٹیکسی کو تیزی سے آتے دیکھا۔ یہ محض اتفاق تھا یا غیبی مدد تھی؟ ٹیکسی میرے پاس آ کر رک گئی۔ میں نے کھڑکی میں سر ڈال کر ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا، رمنا پارک چلو گے؟